नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज हम तजवीद स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको तजवीद के बेसिक रूल्स सिखाए जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि मज़ीद हम सबको खूब इल्म सीखने और सही इल्म सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, हम सब की गलतियों को दरगुजर फरमाएँ और हमें उसके कलाम को जिस तरह से पढ़ने का हक़ है उस तरह पढ़ने वाले बनाएँ। तो चलिए आज की इंट्रोडक्शन क्लास का हम आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि तजवीद है क्या, तजवीद का माना क्या होता है। जो आप कोर्स करने वाले हैं उसमें तजवीद वर्ड का माना क्या है। तजवीद का सबसे पहले देखते हैं हम ताल्लुक़ किससे है, यानी किस चीज़ से रिलेटेड है तजवीद। तो जो है ना तजवीद का ताल्लुक़ कुरान से है। कुरान एक अज़ीम किताब है जो अल्लाह ताला ने अल्लाह के प्यारे नबी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई है जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से, जो हम तक पहुँची है। और ये वाहिद ऐसी किताब है जिसमें कोई शक व शुबा नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया इंसानों की हिदायत के लिए। तो तजवीद का ताल्लुक़ किससे है? कुरान से। इसका मतलब खुद ही ज़ाहिर हो जाता है कि तजवीद जो है वो कितनी ख़ास चीज़ है, क्योंकि इतनी अजीम किताब से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है। तो हम तजवीद को जानते हैं, इसका माना क्या होता है। पहला माना होता है लुग़वी माना। तजवीद का लुग़वी माना का मतलब होता है डिक्शनरी मीनिंग। हम लुग़वी माना देखें तजवीद का, तो इसका माना होता है हुरूफ को खूबसूरती के साथ अदा करना। यानी किसी भी हर्फ जो होते हैं उनकी जमा को हम हुरूफ कहते हैं। हुरूफ को खूबसूरती के साथ अदा करने को हम तजवीद कहते हैं। अब तजवीद का इस्तिलाही माना देखते हैं, यानी शरीयत के अंदर, इस्लामी शरीयत के अंदर क्या माना होता है तजवीद का। तो यहाँ पर हम देखेंगे हुरूफ को उनके मखारिज और सिफ़ात के साथ अदा करने को तजवीद कहते हैं। यानी जो हुरूफ होते हैं, हर्फ की जमा होती है हुरूफ, अभी मैंने आपको बताया। तमाम जो हुरूफ होते हैं उनको उनके मखारिज, मखारिज क्या होता है, अब आपको यहाँ क्वेश्चन अराइज होगा। मखारिज होता है निकलने की जगह, यानी जो हर्फ होते हैं वो मुंह के अलग अलग हिस्सों से निकलते हैं ना। कोई हर्फ होता है जिसको हम अपने लिप्स की हेल्प से अदा करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम ज़बान यानी टंग से अदा करते हैं, कुछ दांतों से अदा होते हैं, कुछ मुंह के अलग अलग हिस्सों को मिलाकर अदा होते हैं। तो इस तरह उन तमाम हिस्सों को हम मखारिज कहेंगे। यानी मखारिज जो है ना वो मखरज की जमा है। मखरज माना होता है निकलने की जगह और मखारिज उसका प्लूरल हुआ। तो हरूफ को उनके मखारिज, जहाँ से मतलब हर्फ को अदा करना है उसके मखारिज के हिसाब से, और सिफ़ात यानी उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, किसी भी हर्फ की जो प्रॉपर्टी है उसको ध्यान में रखते हुए मखारिज और सिफ़ात के साथ अदा करने को तजवीद कहते हैं। यानी कुरान जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हरूफ होते हैं, उन हरूफ के मखारिज का हम ख्याल रखेंगे, उनकी सिफ़ात का, और उसका ख्याल रखते हुए हम उनको पढ़ेंगे, तो इसको हम तजवीद कहेंगे। अब देखते हैं कि तजवीद का इल्म सीखना क्यों ज़रूरी है, आप यहाँ पर क्यों ज्वाइन हुए हैं, आपको क्यों पढ़ना ज़रूरी है तजवीद। तो देखिए, तजवीद का इल्म सीखना इसलिए ज़रूरी है ताकि कुरान को अरबी लबो लहजा में हम पढ़ सकें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान को अरबी ज़बान में उतारा है, तो हमें अरबी लबो लहजा के हिसाब से ही उसको पढ़ना होता है। तो हमें इसलिए ज़रूरत है ताकि हम कुरान को अरबी लबो लहजा में तजवीद के साथ सही पढ़ेंगे और गलत पढ़ने से बच जाएं। ठीक है, इसलिए हमें तजवीद को सीखना ज़रूरी है। और भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं कि हम तजवीद को क्यों सीखेंगे, और बहुत सारी अहमियतें भी हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि तजवीद की अहमियत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों तजवीद को सीखने वाले हैं अभी। ठीक है, तो ये सबसे पहली जो अहमियत है वो ये है कि हम कुरान मजीद की समझ अपने अंदर पैदा कर पाएंगे। कुरान मजीद की समझ अपने अंदर पैदा करने के लिए हमें उसको सही तरीके से पढ़ना ज़रूरी होता है, और अगर हम उसको गलत पढ़ते हैं तो गलत पढ़ने से माना चेंज हो जाता है, और माना चेंज होने से हमें गुनाह मिलता है। अल्लाह ताला हम सबको इस गुनाह से बचाए और हमें सही तरीके से कुरान पढ़ने वाले बनाए। आइए कुछ मिसालों के ज़रिए से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आपने कुरान में पढ़ा है कुल हुवल्लाहु अहद, सूरतुल इखलास में कुल हुवल्लाहु अहद, वहाँ पर देखिए जो कुल है वहाँ पर आपने बड़ी कॉफ देखी होगी। अगर हम उसके मखरज को सही ना अदा करते हुए छोटी काफ लगाकर पढ़ लेंगे, यानी हम कुल पढ़ लेंगे, कुल कुल की जगह पर हम कुल पढ़ लेंगे, तो माना बहुत तब्दील हो जाता है, पूरी आयत का माना चेंज हो जाता है। जैसे कुल हुवल्लाहु अहद का माना होता है कह दीजिए वो अल्लाह अकेला है,
یعنی اللہ کے رسول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے. تو یہاں پر قل کا معنی کیا ہوا؟ کہہ دیجئے. لیکن اگر آپ اس کو کل پڑھتے ہیں، چھوٹی کاف ملا کر پڑھ دیتے ہیں قل هو اللہ احد، تو کل کا مطلب ہوتا ہے کھانا. تو معنی نعوذ باللہ بہت چینج ہو جائے گا اور کیا بنے گا؟ کھاؤ وہ اللہ اکیلا ہے، نعوذ باللہ. تو دیکھیے کتنا بڑا چینج آ جاتا ہے صرف ایک قاف اور کاف کے مخرج کو غلط کرنے سے ادا. یعنی قاف کے مخرج کو آپ اگر غلط ادا کر کے کاف پڑھ دیتے ہیں تو بہت معنی چینج ہو رہا ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے. اسی طرح بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی. یعنی ہمیں بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں مخارج اور صفات کو دھیان رکھتے ہوئے پڑھنا ہے. جیسے ایک ایگزامپل بتاتی ہوں آپ کو. آپ نے سنا بھی ہوگا قلب. قلب کسے کہتے ہیں؟ دل کو کہتے ہیں، ہارٹ. قلبن، قاف بڑی قاف سے بنتا ہے قلبن. اس میں بھی اگر آپ چھوٹی کاف کا استعمال کرتے ہوئے کلبن بول دیتے ہیں تو کلبن کا معنی ہوتا ہے کتا، ڈاگ. دیکھیے آپ کتنا معنی چینج ہو گیا. کہاں قلبن ہارٹ کو کہتے ہیں اور کلبن کتے کو کہتے ہیں. ایک چھوٹے سے قاف اور کاف کے مخرج کی غلطی کی وجہ سے بہت معنی چینج ہو گیا. اسی طرح آپ دیکھیے علیمن. آپ نے قرآن میں بہت جگہ پر پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ علیم ہے. علیمن، علم رکھنے والا، سب سے زیادہ علم رکھنے والا، علیمن. لیکن اگر آپ وہاں پر عین کے مخرج کی جگہ پر حمزہ یعنی الف کا مخرج ادا کر دیتے ہیں، علیم پڑھ دیتے ہیں. علیمن کی جگہ پر اگر آپ علیم پڑھ دیتے ہیں یا پھر علیمن پڑھتے ہیں تو اس کا معنی چینج ہو جائے گا، کیونکہ علیمن کا معنی ہوتا ہے دردناک. جو الف سے بنے گا علیم اس کا معنی ہوتا ہے دردناک، اور جو عین سے بنے گا علیمن اس کا معنی ہوتا ہے علم رکھنے والا. اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں ہیں جن کو یہاں پر اگر ہم بتائیں تو کافی وقت ہو جائے گا. آپ کو سمجھنے کے لیے 2 مثالیں ہی کافی ہوں گی انشاءاللہ، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. چلیے آگے ہم دیکھتے ہیں اور کیا اہمیتیں ہیں قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی، تجوید سیکھنے کی. تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے قرآن اور حدیث سے اس کا کیا حوالہ ہے، یعنی تجوید کے بارے میں قرآن میں اور حدیث میں کیا باتیں آئی ہیں وہ ہم یہاں سمجھتے ہیں. سب سے پہلے ہم قرآن کی دلائل دیکھتے ہیں. سورۃ المزمل آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ترتیل کا معنی کیا ہے، یعنی یہاں پر ورتل القرآن ترتیلا میں ترتیل کا کیا معنی ہوا، کیسے پڑھنا ہے ٹھہر ٹھہر کر؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا حروف کو عمدگی سے یعنی مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا اور وقف کی جگہ کو پہچاننے کا نام ہے ترتیل. وقف کی جگہ، وقف کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر ہمیں سٹاپ کرنا ہوتا ہے کسی بھی آیت کو پڑھتے ہوئے، کہاں کہاں بیچ میں رکنا ہوتا ہے، قرآن کو پڑھتے ہوئے کس کس جگہ پر وقف کرنا ہے، ان کو بھی پہچاننے کا نام اور مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنے کو ترتیل کہتے ہیں. یعنی ہمیں قرآن کو خوب اچھے طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر تمام باتوں کا دھیان رکھتے ہوئے عمدگی کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ. اس کے علاوہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یعنی وہ لوگ جن کو ہم نے قرآن دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کرنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس آیت سے یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں جس طرح سے قرآن کو پڑھنے کا حق ہے، جس طرح سے قرآن کو تلاوت کرنے کا حکم ہے، ہم اسی طرح سے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تمام رولز کو سیکھتے ہوئے. امام جزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح امت مسلمہ کے لیے قرآن کے معنی اور مفہوم کا جاننا یعنی اس کے میننگ کو سمجھنا اور حدود کا قائم کرنا ضروری ہے، بالکل اسی طرح قرآن مجید کے الفاظ کو صحیح پڑھنا اور حروف کو ان کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا بھی ضروری ہے. جو صفات ائمہ قرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل سند کے ساتھ حاصل کی ہیں اور ان کی مخالفت کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ائمہ قرات نے یعنی قاری نے، قرات کرنے والوں نے جس طرح سے متصل سند کے ساتھ جو علم حاصل کیا، طریقہ سیکھا ہے، تو ان کی مخالفت کرنا ہمیں کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم کو بھی قرآن پڑھنا ہے انشاءاللہ. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جان لو کہ تمام قرات کرنے والے جن حروف کے مخارج، مد، اخفاء، ادغام، اظہار کا اعتبار کرتے ہیں اس کو سیکھنا واجب ہے اور اس کی مخالفت حرام ہے. یعنی جس طریقے سے مخارج کو ادا کرنا ہے، اخفاء، ادغام، اظہار تمام چیزیں کرنی ہیں، اس کو سیکھنا ہم پر واجب ہے اور اس کی مخالفت کرنا حرام ہے.
چنانچہ تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے والے شخص کی تلاوت ہی افضل عبادت بنتی ہے اور ایسا شخص ہی نیکیاں حاصل کر سکے گا۔ جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن مجید کا ایک حرف تلاوت کیا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور وہ نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، یعنی الف لام میم کہنے پر ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ تجوید کا حکم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجوید کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ حکم کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں مسلمانوں پر فرض کرتے ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ واجب ہیں، تو اس طرح سے ہم دیکھیں گے کہ تجوید کا حکم کیا ہے۔ تو جو ہے نا تجوید کا اتنا علم سیکھنا کہ جس کو سیکھ کر ہم قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ پائیں، حروف کی ادائیگی صحیح ہو پائے اور قرآن کے معنی نہ بدلے، اس کو فرض عین قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی یہ تمام مسلمانوں پر اتنا تجوید کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے، یعنی وہ فرض جس کو ادا کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ تجوید کا علم سیکھ کر ہمیں کیا فائدہ ہوگا، یعنی ہمیں اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں اور کیا باتیں آئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے آپ اور ہم سب جو ہے نا وہ اسی کیٹیگری کے اندر آ گئے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا سکھائیں اور آپ یہاں پر قرآن سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو ہم بہترین شخص ہیں۔ انشاءاللہ ہم بہترین شخص بنیں گے، ہم اپنے حق کو ادا کریں گے، ہم اچھے سے قرآن کو پڑھنا سکھائیں گے اور آپ پوری محنت کے ساتھ سیکھیں گے۔ تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھ کر اپنے اندر ایک موٹیویشن لا سکتے ہیں۔ آپ اس چیز کو جانیں گے کہ تجوید کی کتنی بڑی امپورٹنس ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، یعنی جو شخص قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، یعنی وہ اٹکتا نہیں ہے، اچھے طریقے سے قرآن کو پڑھتا ہے، تو وہ بزرگ اور نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ اور جو شخص قرآن کو اٹکتے ہوئے پڑھتا ہے، یعنی اس کو محنت اور مشقت لگتی ہے، کیوں لگے گی محنت اور مشقت؟ کیونکہ وہ چاہے گا کہ وہ صحیح طریقے سے جیسے اللہ نے حکم دیا ویسے پڑھے، اور اس کے لیے اس کو محنت کرنی پڑے گی، تھوڑا وقت زیادہ لگانا پڑے گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ریوارڈ رکھا ہے؟ اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اس کے لیے ڈبل اجر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور کیا فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہمیں حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے ہم جب اللہ کے کلام کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے، پڑھنا سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہاں تک تجوید کی باتیں سمجھ کر تھوڑا جذبہ آیا ہوگا کہ ہم اب جو ہے نا پوری اپنی کمر کس کے اپنے کورس کو سٹارٹ کریں گے اور ہم اچھے سے پڑھتے جائیں گے۔ اب ہم اپنے مین بات پر آتے ہیں کہ تجوید کا ہمارا موضوع کیا رہے گا، ٹاپک کیا رہے گا، ہم اس کو مین جو چیز ہے سیکھنے کی وہ اس کے اندر کیا ہے۔ تو تجوید کا موضوع جو ہوتا ہے وہ حروف تہجی ہے۔ ٹھیک ہے، حروف تہجی جو الف سے یا تک ہوتے ہیں، الف با تا ثا، یہ جو ہے نا الف سے یا تک 29 لیٹرز ہوتے ہیں، ان کو ہم حروف تہجی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ کوشچن آپ کو کلاس میں بھی آ سکتا ہے، تو آپ اس چیز کو نوٹ کر لیجئے۔ حروف تہجی 29 ہوتے ہیں، اور یہ بھی کوشچن بن سکتا ہے کہ حرف کسے کہتے ہیں، تو ایک سنگل لیٹر کو ہم حرف کہتے ہیں، اور حرف کی جمع کیا ہوتی ہے؟ حروف ہوتی ہے۔ یہ تمام کوشچن آپ نوٹ کرتے چلیے۔ اور مخرج کسے کہتے ہیں؟ نکلنے کی جگہ کو۔ مخارج جو ہے وہ مخرج کی جمع ہے۔ یہ کوشچن بن سکتا ہے کہ مخرج کا جمع بتائیے، تو اس کا جمع ہوتا ہے مخارج۔ ٹھیک ہے، اب ہم آج سے آپ کا تختی نمبر 1 سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ آپ سب لوگ اپنا قاعدہ اوپن کر لیجئے، قاعدہ اوپن کر کے اپنے سامنے رکھیے۔ آپ کو دکھ رہا ہوگا تختی نمبر 1 مفردات، تختی نمبر 1 مفردات، یہ آپ کو بولنا ہے اور ایسے ہی یاد کرنا ہے۔ تختی نمبر 1 مفردات۔ مفردات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں، الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں، یعنی سنگل لیٹر کو ہم مفرد کہیں گے۔ مفردات کا معنی ہوگا بہت سارے الگ الگ حرف۔ مفردات، اب آپ کو جب آپ سے سنا جائے گا تو آپ کو کیا سنانا ہے وہ میں بول رہی ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے۔ تختی نمبر 1 مفردات، الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ اب آپ کا نیکسٹ جو پوائنٹ ہے جو آپ کو سیکھنا ہے وہ کیا ہے؟ تعوذ اور تسمیہ۔ تعوذ، یہ بھی آپ کو کوشچن بنے گا، اب سے جو میں آپ کو پڑھا رہی ہوں وہ آپ نوٹ کرتے جائیں گے، وہ آپ کا کلاس کا ورک ہے۔ تو یہاں پر تعوذ کا معنی ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تعوذ، یعنی وہ کلمات جن کے ذریعے سے ہم شیطان سے پناہ چاہتے ہیں،
یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں اور شیطان سے بچتے ہیں، تو ان کلمات کو ہم تعوذ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تعوذ، اور اس کو ہم استعاذہ بھی کہتے ہیں، استعاذہ، استعاذہ۔ اگر آپ دونوں نام یاد نہیں رکھ سکتے ہیں تو آپ تعوذ یاد رکھ لیجئے، کافی رہے گا انشاءاللہ۔ اب تعوذ میں آپ کو جو کلمات ہیں ان کے میں مخرج تھوڑے تھوڑے بتاتی جاؤں گی، جو کہ میں نے آپ کو لائیو کلاس میں بھی بتایا تھا۔ آپ اس کو اچھے سے دوبارہ سنیں گے اور ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی تعوذ اور تسمیہ کو صحیح کر لیں گے۔ تعوذ میں پہلا جو کلمہ ہے وہ ہے اعوذ، اعوذ۔ اب دیکھیں یہاں پر اس کو اعوذ نہیں پڑھنا، نہ ہی اعوذ پڑھنا ہے، یعنی دونوں عین نہیں پڑھنے۔ آپ کو حمزہ کے مخرج کو الگ ادا کرنا ہے اور عین کا مخرج الگ ہوتا ہے۔ حمزہ جو ہے نا وہ نارمل کی طرح بولا جاتا ہے، جو ہندی میں ہم پڑھتے ہیں نا وہ اس طرح سے، اور عین کا مخرج حلق سے ادا ہوتا ہے۔ وہ اب کہاں کون سے حلق کے حصے سے ادا ہوگا وہ آپ کو آگے ڈیٹیل بتایا جائے گا۔ فی الحال آپ کوشش کریے کہ آپ عین کو حلق سے ادا کریں، اعوذ، اعوذ۔ ذال کا مخرج جو ہے نا وہ آپ کی زبان کی نوک اوپر کے 2 دانتوں کی کنارے سے ملے گی اور آپ کی زبان کی نوک تھوڑی باہر آ جائے گی، اور آپ کو بالکل نرمی کے ساتھ بولنا ہے ذال، ذال، ذو، ذال پیش ذو، اعوذ، اعوذ باللہ، باللہ۔ یہاں پر دیکھیے باللہ میں لفظ اللہ کو آپ کو باریک پڑھنا ہے، یعنی آپ کے ہونٹ پھیل جائیں گے جب آپ باللہ بولیں گے۔ باللہ نہیں بولنا، وہ پر ہو جاتا ہے جو کہ غلط ہے۔ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم۔ یہاں پر شیطان میں طا کو آپ پر پڑھیں گے، شین کو نہیں۔ شی کو آپ نارمل پڑھیں گے، شیطان، شیطان، شیطان الرجیم، الرجیم، الرجیم میں را پر آپ کو سختی بھی کرنی ہے اور آپ کو را کو پر بھی پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، رجیم پڑھنا ہے، رجیم نہیں پڑھنا، رجیم پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے، تھوڑا تھوڑا بھی پڑھیے، پھر ملا کر بھی آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے۔ اعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آگے آپ پڑھیں گے تسمیہ، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو ہم تسمیہ کہتے ہیں۔ تو تسمیہ کے کلمات آپ سمجھیں گے، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ۔ یہاں پر بھی آپ کو بسم اللہ نہیں بولنا کیونکہ وہ بھاری ہو جائے گا۔ یہاں پر لفظ اللہ کو ہم باریک پڑھیں گے، یعنی بسم اللہ۔ آپ کے ہونٹ پھیلے رہیں گے جب آپ بسم اللہ بولیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر جو را ہیں، 2 را ہیں، دونوں را کو ہم پر پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان، رحمان، رحمان نہیں کہنا، رحمان کریں گے تو آپ باریک پڑھ رہے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہوگا، را کو آپ بھاری پڑھیں گے، رحمان، رحمان، رحیم، رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلیے آج کا آپ کا یہی سبق رہا ہے کہ آپ تختی نمبر 1 مفردات کو یاد کریں گے، الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ تعوذ یاد کریں گے، تسمیہ یاد کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی رکھتے ہیں، انشاءاللہ آگے کی کلاسز سے آپ کے جو حروف تہجی ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گے، تب تک کے لیے آپ کو تعوذ اور تسمیہ کو پکا کر لینا ہے۔ چلیے ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔